अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में आरिफ निज़ामी साहब साथ हुआ करते हैं, निजी मसरूफियात के बायस वो प्रोग्राम में आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं क्लाइमेट चेंज की, ज़रताज गुल साहिबा ने। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज हैं उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है और ये अंदेशा है इस बात का कि भारत अपनी रिवायत को, अपनी रीत को दोहराते हुए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है जब दिल्ली में हज़ारों की तादाद में किसान जमा हैं और वो मुहासरा किए हुए हैं दिल्ली का, और ये अपने अंदरूनी सियासी गैर यकीनी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ये कुछ कर रही है, या फिर पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय दहशतगर्दी और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के सबूत अक़वाम आलम के सामने रखे गए हैं, उस सिलसिले की कड़ी है या फिर कोई और रीज़न है। प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके खासी बहस चल रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज सियालकोट में भरपूर दिन गुजारा। इस मौके पे भी उन्होंने जिक्र किया कि कल को लॉकडाउन का मशवरा देते थे, आज वही लोग कोविड के दौरान जलसा कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि वो डायलॉग के लिए तैयार हैं, एनआरओ पे बात नहीं होगी, लेकिन जो बेहतरीन फोरम है डायलॉग के लिए, गुफ्तगू के लिए, वो पार्लियामान है। सवाल ये उठता है अब अपोजिशन जो इस्तीफ़ों की रट लगाए हुए है, क्या उनके इस्तीफ़े इतने कारगर साबित हो सकते हैं कि सेनेट इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुतासिर हो सके, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और इसमें पीडीएम में मौजूद जो जमातें हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, उसके लिए कितना आसान है ये इस्तीफ़े देना। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करते हैं। आइनी कानूनी तकाज़े भी क्या इस्तीफ़ों के पूरे किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रताज साहिबा, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है। कल जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ उनकी बैठक हुई उसमें जब उनसे पूछा गया कि पीडीएम तो बहुत पुरएतमाद है, तो उन्होंने कहा कि उनके एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ है। ये बताइए कौन सा बैरूनी हाथ है जो पीडीएम की पुष्टपनाही कर रहा है और इसके शवाहिद क्या हैं? थैंक यू फैसल। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, पीडीएम स्पेशली जो पीएमएलएन का बयानिया है वो सारी दुनिया जानती है कि वो एंटी पाकिस्तान है, और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के इदारों को, और उनके खैर बेटी भी मरियम नवाज भी, एनआरओ न मिलने की वजह से इन्होंने बंद दरवाज़ों के पीछे पाँव पकड़े, एलची भिजवाए, इनकी गुफ्त शुनीद हुई, लेकिन जब डीजीआईएसपीआर की तरफ से इनको टका सा जवाब आ गया कि हम आपको एनआरओ नहीं देते, आप पॉलिटिकल लोग हैं, पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार कर लें और जहाँ पे आपके मुकदमात हैं वहाँ पे आप जो है वो कोर्ट्स में जाएं, वहाँ पे आप जवाब दें, और ये जो इदारा इसको मुतनाज़ा ना करे, ना ही ये इदारा मुदाखलत करता है। उसके बाद फिर प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा, प्रॉपर एक डिज़ाइन कैंपेन पीएमएलएन और स्पेशली नवाज शरीफ की तरफ से लंदन से बैठ की गई, जिसमें इदारों को मिलान किया गया, जिसमें कदगन लगाई गई, और उस बयानिए को इंडिया बड़ा सपोर्ट करता है। और उस पे लगे हाथों इनके एक एक दो लीडरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो अचीवमेंट की थी, जिसकी वजह से उनके इंडियन अपने भी लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, अभिनंदन के वाक्य को ही देख लें, वो प्रॉपर डिजाइन तरीके से पाकिस्तान की कामयाबी को जानबूझ के नाकामी में बदलने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की गई, और उर्दू जबान को बुरा कहा गया कि बलूचिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता अलग होना चाहिए, लिबरेशन की बात की गई, मज़ार कायद के ऊपर जो है वो बाकायदा नाचा गया और उसके ऊपर जो है सवाल उठाने वालों के बजाय उनके ऊपर सवाल किए गए। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाढ़ थी या जो लाइन थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए। तो जो पीडीएम का बयानिया है और उसमें स्पेशली जो नवाज शरीफ का और उनकी बेटी का बयान है वो तो बिल्कुल एंटी स्टेट है, ये तो बात अय्याम हो चुकी है, तो इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन की तो देने की जरूरत ही नहीं है। जी अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो भारत नवाज बयानिया है पीडीएम यहाँ पे उसको फ़रोग़ दे रही है और इनके पीछे वही नज़रिया है जो मोदी का है, दूसरे मानों में आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। देखें ना, अगर आप पाकिस्तान के इदारों को कहेंगे कि जो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेज है आप उनकी कामयाबी को नाकामी गिनवाने की कोशिश करेंगे, आप उनके बारे में कहेंगे कि जी उनकी टांगें कांप रही थी, अगर आप ये कहेंगे कि जी स्टेट अबव द स्टेट है, तो अगर आप अपने डीजीआईएसआई को, आप अपने सिपा सलार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जब आपसे सवाल होगा
کہ آپ کس کے اوپر سوال کریں. تو آپ کبھی کہیں گے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہے, تو کہیں گے جی ہم ان کے لانے والوں کے خلاف ہے. جب وہاں سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, ٹکا سا جواب آتا ہے کہ آپ کس کے خلاف ہے, تو آپ کہتے ہیں ہم عمران خان کے خلاف ہیں. یعنی کہ پی ڈی ایم کا, اور میں اسپیشلی بار بار دیکھیے فیصل, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں کہ پی ایم ایل این اسپیشلی یرغمال ہو چکی ہے نواز شریف کے ہاتھوں این آر او نہ ملنے کی وجہ سے. وہ اپنی باقی زندگی کرپشن کے پیسے بچانا چاہتے ہیں, این آر او کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پریشرائز کر کے ملک کے اداروں کو ملائن کر کے, اور جو اس سے پھر کون خوش ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتے ہیں, قدغن لگاتے ہیں, جوڈیشری کے اوپر قدغن لاتے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب جواب دینا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس بیانی کے اوپر شادیانے کہاں پہ بنائے جاتے ہیں, انڈیا میں بنائے جاتے ہیں. تو آپ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ تو مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی مینار پاکستان کا جلسہ ہے 13 دسمبر کا, اس کی تیاریاں پی ڈی ایم تو کر رہی ہے, لیکن حکومت بھی جو پنجاب حکومت ہے وہ روایتی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے. جس طرح گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا, مولانا نے کہا کہ وہ مینار پاکستان گراؤنڈ کو ڈیم بنا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک الرٹ جاری ہوا ہے دہشت گردی سے متعلق بھی, پھر ڈی جے بٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو جب آپ نے کووڈ سے متعلق گائیڈ لائنز دے دی ہیں, یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پہ پی ڈی ایم نہیں مان رہی, اس پہ حکومت کوئی مزید پالیسی نہیں دے رہی, تو یہ روایتی ہتھکنڈے استعمال کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ آپ کتنا کنٹرول کر لیں گے اس جلسے کو, اس کراؤڈ کو؟ دیکھیں فیصل, سیدھی سی بات یہ کہ پی ڈی ایم نے ٹھیکہ لے لیا ہے عوام کی جان سے کھیلنے کا. رانا سرولہ کے بیان ہے کہ ہم ہر اس پہ جو ہے کھیل کے ہم یہ جلسے کریں گے, اور اس کی قیمت جان ہے. تو وہ جو قیمت ہے وہ تو پھر عوام ہے. خود کے لیے تو ان کے سپیس بڑے تگڑے ہیں. نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے, آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, جو ان کے بیٹے جب ان کو کرونا وائرس ہوا تھا, جو ایک پرچی کے ذریعے جو اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, وصیت جو جعلی تھی, وہ جب اس کو کرونا ہوا تو وہ خود اس نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا. ان کی اپنی بہن کی جو منگنی تھی اس میں بڑے سپیس کا خیال رکھا گیا, تمام ٹیسٹ کروائے گئے. تو عوام کے لیے تو اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں, اپنے لیے اور سٹینڈرڈز ہیں. اب 1958 کا کلامٹی کنٹرول ایکٹ جو اسموک کی وجہ سے انووک ہوا ہے, دوسرا جو ہے ایک جو انفیکشس ڈیزیزز کا این سی او سی کے بعد, اور پھر جو اس کے بھی احکامات ہیں آنریبل کورٹس کے, کہ جو این سی او سی کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے اور کمپلائنس کرنی چاہیے. وہ اس وقت نافذ ہیں پنجاب کے اندر اور تمام صوبوں کے اندر. ایس او پیز کا آپ خیال نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, آپ ماسک کا خیال نہیں کرتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, 300 سے زیادہ آپ جھمگٹا نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دینے سے متعلق کون سا ایکٹ ہے, اس سے متعلق قانون کیا کہتا ہے, یہاں پہ کون سے ایکٹ کے تحت حکومت کام کر رہی ہے؟ فیصل آپ لائیو ہیں, آپ پلیز اپنے پروڈیوسر عاطف کو کہیں کہ وہ آپ کو ابھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لے جائیں. اس وقت جو ہے اس کے اوپر مینار پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے, وہ اس کی اصل حالت آپ کو دکھائی جا رہی ہے. پورے مینار پاکستان میں کہیں پر بھی پانی نہیں کھڑا, اتنا بڑا گراؤنڈ ہے 10 مرلے کے ایک پلاٹ میں جہاں پہ پانی تھوڑا سا کھڑا ہے, اسی کو جان بوجھ کے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیڈران جا کے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو کھلی چھوٹ ہے. اتنی ان کی حیثیت ہے اور اتنی ان میں طاقت ہے, اگر یہ کر سکتے ہیں عوام کی جان پہ کھیل کے اور کرونا وائرس کو پھیلا کے این آر او نہ مانگنے کی فرسٹریشن کی سزا اگر وہ پاکستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں, اپنے ورکرز کو دینا چاہتے ہیں, تو سو بسم اللہ آپ وہ پلیز ٹویٹر پہ دکھائیے گا. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, ایون خواجہ آصف جیسے جس کے سفید بال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. مولانا فضل رحمان غلطی میں یہ دیکھیں زرتار صاحبہ, جی آپ والا بھی دکھاتے ہیں. یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب یہ پانی چھوڑا گیا. اس کے بعد اب یہ پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی کو جذب کر لیا گیا ہے, پانی جذب ہو گیا, زمین نے جذب کر لیا, لیکن یہ پوری کوشش کی گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. سو اٹ مینس کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا فیصل, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ بولتے ہیں. پچھلی انہوں نے 2018 کی 17 کی جو فیک تصویریں جو تھی وہ انہوں نے اکاؤنٹ سے شیئر کی ہیں. اتنے ان کے بڑے بڑے پرانے سفید بالوں والے لیڈران ہیں, ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم تو کچھ آنی چاہیے نا. بہانے نہ بنائے, کامیاب کر کے دکھائیں اگر ان میں اتنی جرت ہے جلسہ کرنے کی. اور ویسے بھی جلسے کرنے سے کیا ہو جائے گا, خود گو نواز گو کے نعرے کھوکر صاحب نے پچھلے دنوں
دنوں لگا لیے تھے، ان کو عوام مسترد کر چکی ہے، اب عوام سے اپنے مسترد ہونے کا جو ہے وہ بدلہ نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ جھوٹ اور فیک تصویریں نکال کے میڈیا پہ دکھا گئے، تو یہ آپ جو ابھی دکھا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں کھڑا. جی پانی تو اب جی یہ جو فوٹیج ہے اس میں پانی تو نظر آ رہا ہے زرتاج صاحبہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، پتہ نہیں کس اینک سے. نہیں، 10 مرلے کے پلاٹ میں فیصل، 10 مرلے کے پلاٹ میں مینار پاکستان اتنا بڑا ہے. یہ مینار پاکستان ہے، یہ آپ اس کو خیر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. SNG پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا. نہیں اچھا آپ نہیں فیصل میں DSNG پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں تو آپ کی فوٹیج نہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ پلیز وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو سچ ہے وہ سچ کا سچ آپ بتائیں گے، مجھے پتا ہے. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں زرتاج صاحبہ، کورونا سے لے کے جو SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، باقاعدہ قانون کے تحت FIR تو دی جا رہی ہے. کووڈ ایک سیریس معاملہ ہے، ایشو ہے، مسئلہ ہے انفیکٹ، اور اپوزیشن کسی بھی صورت نہیں لگ رہا کہ وہ اس کو سیریس لے رہی ہے. اور اگر آپ کا جو دلیل ہے اس کو بھی کسی حد تک مانا جائے کہ عوام کی جان سے کھیل بھی رہے ہیں، لیکن حکومت FIR دینے کے علاوہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں فیصل، پہلے ریالٹی کو فیس کر لیتے ہیں، اور پہلی ریالٹی یہ ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے پینڈیمک کی وہ بہت سیریس ہے، اور ڈبل ڈیجٹس کے اندر پچھلے 2 ہفتوں سے اموات ہو رہی ہیں. 89 تو پچھلی رات کو ہوئی ہیں، اور تمام بہت سارے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں. آپ کے ہیلتھ اس کے اوپر یا آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھنے والا ہے. اور آپ کے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ایون آپ کا جو جینیٹوریل سٹاف ہے، جو لوگ کوارنٹین کا جا کے خیال رکھتے ہیں، جنہوں نے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کو جا کے خیال کرنا ہوتا ہے، آپ ان کی لائف کو PMLN اور جو وہ ہے PDM ہے وہ اپوزیشن تھریٹن کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ لوگ جس طریقے سے کرونا وائرس کی SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ڈبل ڈیجٹ کی اموات ہوگی تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی لیں. NCOC میں صرف پاکستان تحریک انصاف یا گورنمنٹ نہیں بنتی، تمام پروونسز کے CM بیٹھتے ہیں، تمام پروونسز کے ہیلتھ منسٹر بیٹھتے ہیں. تو جب یہ وہ وہاں پہ ایگری کرتے ہیں تو ان کے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. سیاست کے لیے بہت بڑا ٹائم رکھا ہوا ہے، اور میں تو خود دیکھیں فیصل پولیٹیکل ایک لیڈر کے طور پر خود لڑ کے اس طرح آئی ہوں کہ میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اور یوتھ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف سے حصہ لیا، اور آج میں پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہوں. کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ پولیٹیکل لوگوں کی گرفتاریاں کرے، ان کو پکڑے. دیکھیں ہمارے دور میں جب ہم دھرنے کرتے تھے، جب ہم لوگوں نے 4 حلقوں کی بات کی تھی تو باقاعدہ فیصلہ آباد میں گولیاں ماری گئی، دھرنوں میں ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ٹیئر گیسنگ کی گئی، بربریت کی انتہا ہمارے اوپر کی گئی ہے. تو ہم تو نہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ SOPs کی وائلیشن جو بھی ہوگی، اور دیکھیں اس میں کمشنر کو اور انتظامیہ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہے انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول کے ایکٹ کے لیے اور کلامٹی 1958 کے ایکٹ کے لیے. جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر مقدمات ہوں گے. لیکن پکڑ دکڑ یا یہ جو لیڈران، دیکھیں لیڈران کی 10 ووٹ ہوں یا 10,000 ووٹ ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، جو پبلک پل سے الیکشن لڑ کے لیڈران بنتے ہیں، وہ ان کی باتیں اگر مذاکرہ خیز ہوں گی یا وہ اشتعال دلائیں گے لوگوں کو یا وہ SOPs کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ ان یوزل سرکمسٹانسز ہے. پینڈیمک پہلی دفعہ اس طرح آیا ہے. دنیا ابھی بہت ورسٹ حالات میں جا رہی ہے. پاکستان پہلے ویو میں بڑا اچھا لڑا ہے، WHO نے تعریف کی ہے. تو اس کو خدا کا واسطہ تباہ نہیں کریں. اگر یہ لوگ اس کو تباہ کریں گے، ایک تو جان و مال کا نقصان ہوگا، دوسرا پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کیا ہوگا پھر؟ لوگ بھوک افلاس سے مریں گے. یہی تو بنیادی مسائل ہیں نا زرتاج صاحبہ، یہی تو بنیادی مسائل ہیں. اور اپوزیشن اگر یہ سب کچھ کر رہی ہے تو ذمہ داری اپوزیشن پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح حکومت پہ بنتی ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے، پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا شوکیس پروجیکٹ تھا، بلین ٹری پروجیکٹ، اس سے متعلق کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے. معاملہ سب جوڈیس ہے، ہم اس طرف تو نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ بلین ٹری پروجیکٹ کی آبویسلی افادیت تو ہے، لیکن آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہیں، کتنے پودے لگائے گئے اور اب درخت بن چکے ہیں، اور اس سے فائدہ کتنا ہوا، اور اس سے متعلق جو اگر آپ کے مخالفین، سیاسی مخالفین کوئی بات بھی کرتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، تو وہ حقیقت کے کتنے قریب ہے؟
نہیں دیکھیے فیصل، جو ہمارے سیاسی مخالفین اگر 10 بلین ٹری سونامی کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو ہمیں پاکستان 35% فارسٹ کور کے ساتھ ملا تھا. انہوں نے ٹمبر مافیا اور اسمگلنگ مافیا کے ساتھ بائی ڈیزائن مل کے چوری کر کے اسمگلنگ کر کے اور جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کر کے انہوں نے 35% فارسٹ کور کو 4% تک بڑھا دیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ انڈینجرڈ ہے. اور جو ہمارا 22 کروڑ کی عوام ہے اس کے لیے یہ بالکل ہی کام ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان ایک 10 بلین ٹری سونامی جو کہ ریپلیکیشن ہے بلین ٹری سونامی کی، اس کے لیے فارسٹ کور کو اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اوپر کام کریں. میں اگر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتاؤں گی، ظاہر بات اس وقت سب جوڈیس معاملہ ہے، لیکن ہماری حکومت نے کوشش کی ہے، ہم کوشش کریں کہ پاکستان کا ایکو سسٹم جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے، پاکستان کا فارسٹ کور ریسٹور ہو جائے. جہاں تک ٹرانسپیرنسی کی بات ہے، جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور ہماری اپنی جو ٹرانسپیرنسی وہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان ہمارے پرائم منسٹر ہے، ہمیں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہم کورٹس کو بھی جواب دینے کو تیار ہے، ہم میڈیا کو بھی جواب دینے کو تیار ہے اور انٹرنیشنل اداروں کو بھی جواب دینے کو تیار ہے. ہم صرف ادھر ادھر ڈپارٹمنٹ اپنی جو ہے وہ اس کی ٹرانسپیرنسی کا صرف خیال نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اپنے فلیگ شپ پروگرام کا جو ہم لوگ انٹرنیشنل جو ادارے ورلڈ اکنامک فورم، IUCN، FWO، ہم ان کے ذریعے بھی اپنی تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کرواتے ہیں. کل ہماری سیکرٹری صاحبہ جو ہیں وہ آنریبل کورٹ کے اندر جائیں گی، جواب دیں گی. فیصل اگر میں زیادہ ساری باتیں اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ، نہیں اس پہ مزید ہم جاتے بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. زرتاج گل صاحبہ وزیر مملکت برائے تغیر ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بالخصوص استعفوں پہ بات کریں گے. اور سینئر قانوندان اور سابق پارلیمنٹرین اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے کہ PDM یا اپوزیشن استعفے دے بھی دے تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، اس سے متعلق جانیں گے یہ قانونی اور آئینی طور پہ یہ استعفے کتنے کارگر ثابت ہوں گے حکومت گرانے میں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے. تھینک یو ویری مچ کھوسہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں کھوسہ صاحب، آپ سے ریلیٹڈ ہی سبجیکٹ ہے. آپ قانون ساز بھی رہے ہیں اور قانون دان بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بحث چل رہی ہے استعفوں کو لے کے. اعتزاز احسن صاحب نے کل جب یہ کہا کہ اگر PDM 150 استعفے بھی دے دے تب بھی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، ری الیکشن ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کیا کہا یہ سنیے. ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے. تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے. جی کھوسہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی مولانا صاحب کی بھی. اعتزاز صاحب تو یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اس سے اس طرح ایگری نہیں کر رہے ہیں. الیکٹورل کالج کو توڑنا سینٹ انتخابات کے لیے کتنے نمبرز چاہیے ہوں گے، اور آئینی اور قانونی طریقے سے کیا جو ابھی استعفے جمع کروائے جا رہے ہیں اس طریقے سے یہ الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک تو چودھری صاحب کا تعلق ہے وہ تو انہی سے پوچھیے گا. انہی کی رائے جو ہے جو آپ نے بیان فرمائی اور میں نے بھی بعض چینلز پہ سنا، ان کی اپنی رائے ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی کوئی ایکسپرٹس ہوں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے. دیکھیں جب اس قدر ماس اسکیل پہ استعفے آتے ہیں تو کوئی بھی ذی شعور انسان پاکستان میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی بھونچال سیاست میں نہیں آئے گا، کوئی جو ہے طوفان نہیں آئے گا، کوئی سونامی نہیں آئے گی. بڑی اسموتھلی جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے، حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن بڑی اسموتھلی جو ہے وہ الیکشن کروا دے گی اور بائی الیکشنز کا اناؤنس کر کے، اور وہ جو ہے ہم باہر رہ جائیں گے 85 کی طرح، اور وہ جو ہے یہ بھائی جان یہ 1985 نہیں ہے. یو آر ان 2020. کس بات پہ زوم کر رہے ہیں؟ اور پھر 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک طرف PTI ہے جو بار بار کہتے ہیں جی دھرنا تو عمران خان نے 126 دن دیا تھا، اور کیوں نہیں. اس وقت ساری کی ساری جو ہے سیاسی قیادت ماں سوائے عمران خان کے ساری قیادت یک پیج پر ہو کر انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہا تھا ہم
جمہوریت کا دفاع کریں گے. کس کا؟ جمہوریت کا دفاع کریں گے. تو جمہوریت اس طرح ڈی ریل ہو جاتی ہے, نہیں چل سکتی ہے. یہ کس غلط فہمی میں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر حکومت کا بخلاٹ پن نہ ہوتا تو آج آپ کے پاس یہ ظفر موج جو وزراء کی ہے اور ایڈوائزرز کی ہے اور پی ایس ٹو پی ایم جو ہیں وہ سارے کیوں کر یہ اس طرح سے جھونک رہے ہوتے کہ ان کو جانوں کا پرواہ نہیں ہے اور ان کو اپنے جلسوں کی پڑی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو ان کا بیانیہ آ رہا ہے. باقی چیزوں پر تو پاکستان میں لاک ڈاؤن کہیں نہیں ہے, لیکن پی ڈی ایم کے جلسے میں جو ہے وہ کرونا نے چنا ہوا ہے کہ صرف پی ڈی ایم کے جلسے ہی کو متاثر کر کے لوگوں کو جو ہے اس پینڈیمک میں جو ہے متاثر کرنا ہے. کالج کمپلیٹ رہ سکتا ہے, ٹھیک, نہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہوگا, نہ الیکشن سینٹ کے ہو سکیں گے, نہ بائی الیکشنز ہونے دیں گے ہم. یہ کس زوم میں ہے, کس غلط فہمی میں ہے یار. آپ دیکھو ذرا لوگوں کا طوفان تو دیکھو کس طرح سے لوگ نفرتیں کر رہے ہیں, کس طرح سے لوگ فاقوں پر اترے ہوئے ہیں. کوثر صاحب, ایک تو ریالٹی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, مان لیتے ہیں اس بات کو. لیکن بائی بک اگر جایا جائے تو نہیں, میں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں کہتا. نہیں 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 نہیں, اس کو ذرا تصحیح کر لیں. میں کہتا ہوں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہے. لوگ اس حکومت کی نااہلی, اس حکومت کی جو ہے بیڈ گورننس, اس حکومت کی وعدہ خلافی, اس حکومت کی جو مافیا کے جو کر دیا ہوا ہے مافیا نے. کوثر صاحب اس پہ آتے ہیں, گورننس پہ آتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, نفرت کے سیلاب میں لوگ امٹ کے آ رہے ہیں. اگر ہم یہ استعفوں پہ بات کریں, اس کے لیے فارمولا کیا طے ہوگا؟ لیٹ سپوز 150 لوگ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی ایک پروونشل اسمبلی بھی ریزائن کر دیتی ہے, تو کیا الیکٹورل کالج ختم ہو جائے گا؟ سینٹ کا الیکٹورل کالج ختم کرنے کے لیے منیمم آپ کو کتنے نمبرز چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے, نہ حکومت وقت نے کرنا ہے, نہ عمران خان یا اس کی کابینہ نے کرنا ہے. جی, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزادانہ اور آئینی اختیارات رکھنے والا. آئین کیا کہتا ہے, یہ رہنمائی چاہیے کوثر صاحب, آئین کیا کہتا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیے, آئین کے اندر اگر کوئی یعنی ٹھیک ہے, اگر ویکنسی کوئی ایسی ہو جو اثر انداز نہ کرتی ہو. اب مجھے بتائیں کہ اس کی منطق کیا ہے کہ آپ نے 26 جو ہے سینیٹرز ایک صوبے کو دیے ہوئے ہیں اور اسی طرح وفاق میں آپ نے 4 دیے ہوئے. تو 26 کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کس طرح سے ان کو جو ہے الیکٹ کرنا ہے؟ ان کو الیکٹ ظاہر ہے کہ پروونشل اسمبلی جو کنسرنڈ ہوگی, متعلقہ ہوگی, وہ صوبائی اسمبلی کرے گی. اور صوبائی اسمبلی میں اگر میجورٹی مثلا سندھ میں ہماری ہے, اگر میجورٹی ہی آؤٹ آف وہ الیکٹوریٹ ہے, وہ سیٹیں اسامیاں خالی ہیں, تو کیا وہاں الیکشن ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ باقی صوبوں میں بھی دیکھ لیں یا مرکز میں دیکھ لیں کہ اگر مرکز میں بھی تقریباً 50% ہم ہیں, 50% اگر 2-4 اوپر نیچے کر لیں, اگر آدھی قومی اسمبلی بھی نہیں ہے, اور سینٹ کو لے لیں, سینٹ تو میجورٹی ہماری ہے, اگر میجورٹی سینٹ میں بھی نہیں ہے تو کیا یہ پارلیمان جو ہے وہ مکمل ہو کر کیا وہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ یار کون باتیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس قسم کی باتیں کہ جی الیکشن ہو جائے گا اور یہ باہر رہ جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ میں اس اب چوہی صاحب, میں کوثر صاحب, یہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا کون لوگ, بات بہت دور تک نکل جائے گی. آپ جن کو اشارہ کر رہے ہیں یقینی طور پہ آپ کا نقطہ ان تک پہنچ بھی گیا ہے. سر یہ بتا دیں, 2 باتیں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہیں. دیکھیں, سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور اس وقت اگر آپ پولیٹیکل ریالٹی کی بات کریں تو جو حالات لگ رہے ہیں فیڈریشن میں, پنجاب میں مقابلہ ابھی تک نون لیگ اور پی ٹی آئی میجر لگ رہے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی استعفے دے دیتی ہے اور اس نے اگر دوبارہ سندھ میں ہی آنا ہے تو یہ آر یا پار کرنے کا فیصلہ آپ نہیں سمجھتے یہ قبل از وقت ہے؟ دیکھیں, میں نے ایک دفعہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کو کہا, میں نے کہا بی بی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے 13ویں 14ویں ترمیم 15ویں ترمیم کی کر کے تو آپ نے جو حکومت وقت کو تو بالکل ایک
ایک وہ اتنا زیادہ مضبوط کر کے ان کو تو ڈکٹیٹرشپ کی لیول کے بھی اختیارات زیادہ دے دیے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو نے کیا کہا؟ یہ ہے ہماری پارٹی. بے نظیر نے کہا کہ میں کولیشن گورنمنٹ میں تھی اور ہماری جو عددی برتری اتنی کمتر تھی کہ اتنی آ کر آنکھ دکھاتے تھے اور ہمیں بلیک میل کرتے تھے کہ اگر یہ کرتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم جا رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ اگر جو ہے برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے ایک ووٹ سے 5 سال جمہوریت اور حکومت چلا سکتا ہے اور مملکت چل سکتی ہے، تو میں اس لیے ڈیفیکشن کو میں نے ختم کیا. 58(2)B کو بھی ختم کیا تھا اس وقت جی. اور حالانکہ کسی اور کو مضبوط کرنا مقصود تھا. اور اسی طرح ڈیفیکشن کلوز کو بھی ہم نے جو انٹروڈیوس کر کے وہ اس کو کہا تھا کہ پارٹی اگر سربراہ کرے. تو ہماری سوچ جو ہے اسی طرح 18ویں ترمیم میں دیکھیں ہم نے کیا کیا. ہم نے 2 ٹرمز جو پرائم منسٹر اور 2 ٹرمز چیف منسٹر کی شرط کو ہم نے آئینی طور پر ختم کیا. آئینی طور پر ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں فائدہ بھی ہمیں نہیں ہونا تھا، وہ فائدہ بھی ایک ہی پارٹی کے 2 اشخاص کو ہوا جو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن چکے. بنیادی جو سوال ہے پیپلز پارٹی کی، اگر ہم ہسٹری بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی یہ جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے. اور ایون نواز شریف صاحب 2014 میں جب عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو نواز شریف صاحب کو سیکیور کیا. آپ کی جماعت اس سے پہلے تک تو سڑکوں پہ آ کے دھرنوں کے ذریعے جی بالکل دھرنوں کے ذریعے جلسوں کے ذریعے سڑکوں پہ آ کے اس سے پیچھے چلے جائیں سر اس معاملے میں پیچھے چلے جائیں. 2006 میں جب ہم نے میثاق جمہوریت کیا اس میں بھی ہم نے محترم نواز شریف صاحب ہی کو رانی شہید بے نظیر بھٹو نے اپنے ایک طاقتور جو ہے سائے میں انہیں ایک قسم کی پناہ دی. دیکھیں خوسا صاحب ابھی جو لائن 2006 بھی خوسا صاحب یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا اس معاملے میں جمہوریت کو پروان چڑھانے میں مان لیا آپ کی برائٹ ہسٹری کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، لیکن ابھی جو یہ جلسوں کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے یا استعفوں کے ذریعے اگر آپ حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کیا نظریہ بدل لیا ہے یا اپنے نظریے کے مخالف چل نکلی ہے یا کوئی مصلحت ہے؟ نہیں دیکھیں اگر ہم عوام کے ہمنوا نہیں ہوں گے، اگر عوام کے ہم ترجمانی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی کہ عوام جو ہے وہ فاقوں پر آئی ہوئی ہے. ریاست مملکت خدا داد جو ہے اس کے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. اتنے لمبے مافیے جو ہیں انہوں نے اس کو نرغے میں لے لیا ہے. جو گندم کو سپلائی کرتی تھی باہر ساری وہ گندم سے شارٹیج ہے. چینی کا آپ دیکھیں تو مافیا دیکھیں کہاں ہے، آپ تیل کو دیکھیں، آپ بجلی کو دیکھیں، آپ ڈالر کو دیکھیں شوٹ اپ کر دیا. لوگ جو ہے کچن آئٹم خرید نہیں سکتے. آپ 25,000 کے بجٹ میں مجھے ایک فیملی جس کے 2 بچے اور میاں بیوی ہوں آپ بجٹ بنا کر دکھا دیں، اس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے. دیکھیے جو کچھ اس ملک میں اگر ہم اس میں بھی مزید نہیں کرتے اٹھتے تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی. ہم عوام کی بیٹریل کر رہے ہوں گے. یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ یقین کریں. اور آپ نے کہا کہ سندھ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس سے زیادہ کیا مل جانا ہے. سندھ میں تو آپ کی آل ٹائمز ہائی میجورٹی ہے، پنجاب میں شاید آپ کو نہ ملے، کسی اور کو فائدہ ہو. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم عوام کی خاطر ہماری جانیں گئی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے عوام کی خاطر، رانی شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی عوام کی خاطر. ہمارا بلاول نے کہا کتنی جانیں چاہیے. کوسا صاحب دیکھا جائے کو شاید آپ جانتے نہیں ہیں. کوسا صاحب دیکھا جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی آواز اس وقت یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور عوام کی آواز کی خاطر پارلیمانی فلور چھوڑنا پڑے، ریزائن دینا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ایک بات اس کا بھی جواب دے دیجئے. دوسرا جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم کی جو چھتری ہے اس کے تلے آپ کی نون لیگ کے ساتھ بظاہر انڈرسٹینڈنگ تو لگ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی پنجاب آپ نہیں سمجھتے سم ہاؤ انکمفرٹیبل ہے؟ کچھ 4-5 ہی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، آپ جیسے لوگ، باقی لوگ وہ اتنے متحرک نہیں ہیں اس طرح لوگوں میں، عوام میں. یہ کیا نون لیگ کے ساتھ جو ایک اختلاف ہے، پرانا سلسلہ ہے مخالفت کا، اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز کا میں جواب دیتا چلوں. آپ نے کہا پارلیمان،
اور پارلیمان تو بے توقیر ہو کے رہ دیے. مجھے بتائیں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کا پارلیمان پر کوئی اعتماد ہے؟ ان کی ساری حکومت جو ہے پارلیمان سے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں. جو ایڈوائزرز ہیں وہ پارلیمان کے حصہ نہیں ہیں. ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ویسے بھی ان الیکٹڈ بندہ ایڈوائزر جو ہے وہ پارلیمان کا حصہ تو نہیں بن سکتا. اسی طرح آپ ان کے جو ہے پرسنل اسسٹنٹس جو ہیں وہ سارے پارلیمان کے باہر ہیں. اور جو مین پورٹ فولیوز اور جو خزانہ ہوا یا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ساری جو ہے پارلیمان سے باہر چلا رہے ہیں. اور پارلیمان میں قانون سازی بالکل ناپید ہے اور آرڈیننسز کے ذریعے یہ حکومت چلی ہے. سو اس پارلیمان میں مجھے بتائیں چھوڑیں یا بیٹھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عوام کے ساتھ ایک بالکل فراڈ ہو رہا ہے. یہ پارلیمانی جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے محترم عمران خان صاحب. اور کتنی دفعہ پارلیمنٹ انہوں نے اٹینڈ کی ہے وہ ذرا دیکھ لیں اور ہمارا ریکارڈ بھی دیکھ لیں. سو ایک بات تو یہ ہوئی کہ پارلیمان کو چھوڑیں اندر بیٹھیں یا نہ بیٹھیں پارلیمان آلریڈی بے توقیر کر دی گئی ہے. یہ پارلیمان کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہی. اگر اسلام آباد کی پارلیمان بے توقیر ہے تو پھر سندھ اسمبلی پہ بھی سوال اٹھے گا. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں نے کہا انہوں نے بے توقیر کی ہے. جی بے توقیر ہے نہیں جی, یہ اس پہ یقین کرتے ہی نہیں ہے. یہ قانون سازی, کوئی پالیسی سازی, کوئی ڈبیٹ, میننگ فل کوئی ڈسکشن یہ اس میں آتے ہی نہیں ہے. یہ تو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے سیال کوٹ میں. یہ جی ہم تو بار بار کہتے ہیں پارلیمان ہی ہے, لیکن پارلیمان میں تو یہ آنا نہیں پسند فرماتے. پرائم منسٹر صاحب نے تو اتنی بے توقیر کر دی ہے اور کوئی قانون سازی پارلیمان میں نہیں ہوتی, آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہی ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمان میں اگر میننگ فل ڈسکشن, ڈبیٹ, قانون سازی, پالیسی سازی اگر ہو تو بہترین فورم پارلیمان ہی ہے جو عوام کی آواز ہے. اور آئین میں اگر تعریف ہوئی ہے ریاست کی تو ریاست کی تعریف میں ڈسٹرکٹ اسمبلیز, پروونشل اسمبلیز اور پارلیمان ہے, عوام ہیں نیچے سے اوپر تک جو مقتدر کیے گئے ہیں جنہوں نے اس ریاست مملکت کے فیصلے کرنے ہیں. لیکن بدقسمتی سے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور ریاست کے فیصلے عوام کے نمائندوں کے ذریعے نہیں ہو رہے. یہی تو دکھ ہے کہ یہ کیا ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ کیا جمہوری ہے اور کیا پارلیمانی جمہوریت ہے, کیا کوئی اور خفیہ ہاتھ اسے چلا رہے ہیں یا IMF اور ورلڈ بینک اس کو جو ہے کنٹرول اور ریگولیٹ کر رہا ہے. عوام کے جو ہے پتھر باندھ دیے گئے ہیں ان کے پیٹوں پر اور ان کو جو ہے فاقوں پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے جب ٹیکس لگتا ہے تو یہ جو ہے حکمرانوں کے تجوریاں بڑھتی ہیں. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے ٹیکس دینا بند کر دو, بجلی کے دینا بند کر دو اور جلایا کرتے تھے. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو فرماتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو یہ بھی لٹیرے اوپر والے حکمران. اچھا کھوسا صاحب بہت شکریہ سابق گورنر پنجاب سینئر رہنما پیپلز پارٹی لطیف کھوسا صاحب, آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے قومی سلامتی سے متعلق امور کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ کے وقت کا. دہلی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کسان وہاں پہ موجود ہیں. وہاں کی سرکار کوشش بھی کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو منایا جائے. شاہد صاحب فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بھی کچھ خبریں آ جائی ہیں کہ ممکنہ طور پہ بھارت پھر سے اس طرح کا ہتھ کنڈا اپنا سکتا ہے. یہ کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ اندرونی پولیٹیکل انسرٹینٹی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ کر دیں گے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں بالکل یہ کوئی نیا ڈرامہ تو ہم نہیں دیکھ رہے. یہ ماضی میں کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی اور جو لیٹسٹ آپ نے دیکھا وہ پلوامہ والا تماشا تھا جس کے اندر جو بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اور اس حد تک ڈھٹائی اور میں سمجھتا ہوں بے شرمی کا عالم ہے کہ پوری دنیا میں پوری طرح یہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ انہوں نے جو کہا کہ جی ہم نے ایک F-16 بھی گرایا, پھر اس حد تک بوکھلاہٹ تھی کہ اپنا ہیلی کاپٹر فرینڈلی فائر سے گرا دیا اور اس کے ثبوت بھی آ گئے. مگر مجال ہے کہ کوئی شرم ہو. ایک وقت تھا جب وہ کہتے تھے جی ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے,
तो सर्जिकल स्ट्राइक दूर दूर तक नजर नहीं आई। वो एक जगह पे हमारी जो चौकी थी उसके ऊपर कुछ चंद रॉकेट फेंके और उसकी कोई चीजें वहां पे उठा के दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई, जो कि दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया। तो बौखलाहट का आलम यह है कि किसी चीज में भी उन्हें कामयाबी नहीं हुई। उनकी इकोनॉमी का आलम देख लें, ये जो कोरोना वायरस है वो बेकाबू उनसे हुई है। कश्मीर का जो मामला है, वहाँ जो हालात हैं वो आपके सामने हैं जी। वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मामले को अपनी फेवर में प्रेजेंट करें, मगर यानी अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले 1 साल में 3 मरतबा ये कश्मीर का मामला डिस्कस हुआ है। ये उन्हीं की करारदाद है जो कि अरसा दराज से उन्होंने डीप फ्रीजर में फेंक दी थी, मगर अब दोबारा से उठ के सामने आई है। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में आलम यह है कि खुल्लम खुल्ला जो अपोजिशन है या जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जी जी। कह रहे हैं कि जिन्हों ने पाकिस्तान का जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये हालत है। अच्छा शाहिद साहब कश्मीर पे ज़रा आते हैं। जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जो सबूत हैं भारत के यहाँ मुलव्वस होने के, वो भी दुनिया के सामने रखे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये सरहदों पे जो छेड़छाड़ का कार्ड है, ये मोदी सरकार अपने मुश्किल टाइम में इसको इस्तेमाल करती है और इसको भारत में पसीराई भी मिल जाती है। ये क्या वजह है, ये क्यों वहाँ पे कारगर है ये कार्ड? देखिए जी, कुदरती बात है, जब आप सारा साल पाकिस्तान ही का राग गाएंगे और दुनिया को भड़काने के लिए यही एक कार्ड है जो हमेशा खेला जाता है। कभी आपने हमारी सियासत में जब इलेक्शंस आते हैं कभी इंडियन कार्ड प्ले होता हुआ देखा है? ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि यहाँ झूठ और वो फ्रेब और वो धोखा जो हिंदुस्तान में है वो नहीं होता और कभी भी इंडियन कार्ड को प्ले नहीं किया जाता। तो वहाँ पे ये कार्ड चूंकि प्ले होता है, लोगों को आपने इस पे राम किया हुआ है और यही एक कार्ड है जो खेल कर आप अपनी खातर वोट लेते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पाकिस्तान का ढंडोरा पीटने से उनको वो जो लोग हैं उनको अपनी तरफ गिरते हुए नजर आते हैं, लिहाजा ये काम किया जाता है। जी। अच्छा शाहिद साहब, ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान ने सबूत भी पेश किए और इवन UN सेक्रेटरी जनरल को भी, जो UN में पाकिस्तान के मंदूब हैं, उन्होंने वो सबूत पेश किए, बाकी अक़वाम आलम के सामने भी रखे गए। ये अब जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये उस सिलसिले की कड़ी भी हो सकता है, क्योंकि भारत ने दहाइयों से एक कोशिश की एक नैरेटिव बिल्ड करने की कि भारत में जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान है। तो ये तो खैर खासी हद तक उसको पिटा, लेकिन अब ये जो उसको लेने के देने पड़ गए, तो ये भी इस सिलसिले की कड़ी हो सकता है जो सरहदों पे छेड़छाड़ का वो प्लान कर। बिल्कुल, वो जो 2 पाकिस्तानी जिनका नाम लिया जा रहा है वो तो गलती से क्रॉस करके LOC के उस तरफ चले गए। वो तो बेचारे फील्ड्स में काम करने वाले लोग थे और उसके बारे में जो हमारी टेलीफोन लाइन है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये मामले की छानबीन हो रही है और हम जो आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही इसको हल भी करेंगे। मगर वक्त के साथ साथ वो पीछे हटते गए और अब उनका डंडोरा जो है वो ये है कि जी ये तो दहशतगर्द हैं। ये बिल्कुल पुरानी कहानी है, कोई नई नहीं है, मगर उसको एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। लुब्बे लुबाब यही है कि इन 2 लोगों को पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दिया जाए और कहा जाए कि देखें जी ये जो LOC है उसके ऊपर हमने 2 दहशतगर्दों को पकड़ा है, ये भारत में बेचने के लिए भेजा गया था और हमने इनको पकड़ लिया है। और इस पे फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसका दारोमदार आपको नजर आएगा। जी। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात कर लेते हैं। देखें, ये आज इन्फॉर्मेशन आई, पाक फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब हम जो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं वो भी अलर्ट हैं। हुकूमत कहती है अपोजिशन की तहरीक के पीछे कोई बैरूनी हाथ है, अपोजिशन वाले जो हैं वो हुकूमत को गर्दान रहे हैं। और ये इस गैर यकीनी में अगर हम कोई कौमी सलामती की बात भी दुनिया के सामने रखें तो दुनिया हमारी बात पे किस हद तक यकीन करेगी? देखें जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि इन हालात में जब कश्मीर का मसला हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा हुई है, हमें अपने वो जैसे कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक की तरह हम वहीं घूम रहे हैं एक नुक्ते पे, और इससे फुर्सत नहीं कि अंदरूनी मामलात को एक तरफ रखते हुए उन कश्मीरियों का ख्याल कर लो। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मामलात हैं उनका ख्याल कर लो। हम कैसे कहें कि ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं? इनको हमने वोट दे के पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि एक दूसरे की गर्दनें पकड़ के गिराने की कोशिश करें, और जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त हो
میں انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہا ہوں، تو تب ان کی وہ جو ایک دوسرے کی گردن دبانے والی جنگ ہے وہ مزید طول پکڑ جائے. یہ بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے سلوٹ تھے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.